अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ में हूँ मोहम्मद सज्जाद। तो व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ कि आज हम मौजूद हैं एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। यहाँ पर आज के रोज़ सह रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया जा रहा है। इस सह रोज़ा कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है तलबा की तलीमी और तरबियत की जो सरगर्मियाँ हैं उनको उजागर करना, उनमें निखार पैदा करना और इसके साथ साथ जो उनकी तहकीकी सरगर्मियाँ होती हैं उनको उजागर करना है। इस सह रोज़ा कॉन्फ्रेंस में जो इसके जो इनेकाद में आज एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर जनाब डॉक्टर प्रोफेसर अरफान साहब और उसके साथ को पैटर्न ऑस्ट्रिया यूनिवर्सिटी जनाब डॉक्टर मुजाहिद साहब और उसके साथ वाइस चांसलर हज़ारा यूनिवर्सिटी डॉक्टर जमील साहब हैं। आप नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि इस जो बैनुल अक़वामी जो सह रोज़ा कॉन्फ्रेंस है, इसका जो मेन मकसद है वो तलबा और तलबात की जो तलीमी व तहकीकी सरगर्मियाँ हैं इसको आगे लेकर जाना है, इनमें निखार पैदा करना है, इनको बेहतरी की तरफ लेके जाना है। तो व्यूअर, ये जो बैनुल अक़वामी सह रोज़ा कॉन्फ्रेंस है इसमें न सिर्फ पाकिस्तान के यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर और डॉक्टर और वाइस चांसलर साहिबान शरीक थे, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर हमारे बैरून ममालिक की जो मुतअद्दिद यूनिवर्सिटियाँ हैं उनके भी जो वाइस चांसलर और डॉक्टर और प्रोफेसर हज़रात थे इस जो सह रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी उसमें शरीक रहे हैं। ये कितनी यूज़फुल हो सकती है, कौन सी तहकीकी सरगर्मियाँ हैं, कौन सी तलीम और तरबियत के हवाले से सरगर्मियाँ हैं जिनमें निखार पैदा करने के लिए आज की जो सह रोज़ा कॉन्फ्रेंस है उसका आगाज़ किया है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो प्रोफेसर वाइस चांसलर डॉक्टर अरफान साहब हैं उनकी जानिब और दीगर जो प्रोफेसर और वाइस चांसलर साहिबान आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं। आज आप ऑनर हैं एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, आपके ज़ेर एहतमाम जो आज सह रोज़ा कॉन्फ्रेंस का बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया गया है, तो तलबा की तहकीक और तलीम और तरबियत के लिए ये कितनी यूज़फुल साबित होगी जो आज की सह रोज़ा कॉन्फ्रेंस है उसका जिसका आगाज़ किया गया है? जी, मेहरबानी, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये मकसद इस कॉन्फ्रेंस का ये है ना दैट एक है कुछ हमारे स्टूडेंट्स को पता ये लगे, रिसर्च स्टूडेंट्स को, दैट क्या हो रहा है नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो साइंस में। इसलिए नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस अभी बड़ी इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान से बाहर, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये नया साइंस है। सो एक है स्टूडेंट्स के लिए अवेयरनेस हम क्रिएट कर रहे हैं, और दूसरा चीज़ है दैट आज के प्रेजेंटर्स हैं वो इंटरनेशनल हैं, वो ऑनलाइन हैं, वो टर्की से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, यूके से हैं, कनाडा से हैं, वियना से हैं, इटली से हैं, जस्ट टू नेम अ फ्यू। से मकसद ये है दैट उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, सो दैट वो कनेक्ट कर सकें इन साइंसदानों के साथ, सो फ्यूचर के लिए वो कोलैबोरेशंस अपने इस्टेब्लिश कर सकें। सही, ज़बरदस्त सर। अच्छा, हमारी जो एबटाबाद यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये मेयार के एतबार से पाकिस्तान पे कहाँ पे स्टैंड करती है, और क्या हमारी यूनिवर्सिटी जो है इसमें बैनुल अक़वामी मेयार की तालीम दी जा रही है? जी, अभी ये यूनिवर्सिटी नया यूनिवर्सिटी है, इसकी अभी अबाउट 6 इयर्स हो गए हैं एज ए एस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी। अभी इसमें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है और इनसाइड रिसर्च इक्विपमेंट्स भी डेवलप हो रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी की अच्छी चीज़ ये है, एट सच ए यंग लेवल, अभी यकीन करें ये नेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, HEC फंड्स देते हैं। अभी एबटाबाद यूनिवर्सिटी नंबर 1 इस मामले में है। 35 हमारे सिर्फ 55 PhD एकेडमिक्स हैं, लेकिन 35 रिसर्च प्रोजेक्ट्स सबमिट हुए हैं। ये सब KPK यूनिवर्सिटी से सबसे ज़्यादा ये प्रोजेक्ट्स सबमिट हुए हैं। दूसरा चीज़ है, रिसेंटली हमारे इग्नाइट प्रोजेक्ट्स हैं, वो IT स्टूडेंट्स के लिए हैं, वो भी नंबर 1 थे। हमारे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हमें अवार्ड हुए हैं, 11 प्रोजेक्ट्स थ्रू आउट KPK प्रोविंस। सो ये ज़रा सा आपको पता लग जाएगा दैट अभी एज ए नया यूनिवर्सिटी ये रियली हार्ड वर्क यहाँ के लोग कर रहे हैं ख़ुद को इस्टेब्लिश करने के लिए और आगे फ्यूचर की एजुकेशन के लिए भी। अच्छा सर, वो बात भी दुरुस्त है आपकी, बहुत अच्छी बात आपने की। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो स्टूडेंट हैं, तलबा और तलबात हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी यूनिवर्सिटी के हवाले से? और दूसरा सर, इक्विपमेंट के हवाले से आप बताना चाहें, हमारे जो यूनिवर्सिटी के साइंस के हवाले से इक्विपमेंट वगैरह हैं या जो आपकी यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है इक्विपमेंट, वो पूरे हैं, मुकम्मल है? और तलबात के लिए, जो तलबा और तलबात के लिए कोई पैगाम? बस ये बताना है दैट इक्विपमेंट के साथ यूनिवर्सिटीज़ नंबर 1 नहीं होती हैं।
اکوپمنٹ پورے پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے مختلف سینٹرز ڈیولپ کر دیے ہیں. یہ نیشنل سینٹرز آف ایکسلنس ہیں. یونیورسٹیز کا نام ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. وہ اپنی محنت کریں اور ان نیشنل سینٹرز کے ساتھ کولیبریشن کریں اور دوسرے سائنسدان ہمارے اور یونیورسٹیز میں ان کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں. ابھی ہمارے پاس ایک سسٹر یونیورسٹی ہے, وہ غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ ہے. وہ بالکل وہ دریا کے پار ہے, اور وہ اس یونیورسٹی کے ساتھ ابھی کچھ مہینہ پہلے ہم نے MOU بھی سائن کیا ہے. اس یونیورسٹی وہ اسٹیبلش ہوا تھا 1992 میں سے. ابھی ان کے پاس بہت زبردست فیسلٹی ہے اور ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس ان کے ساتھ کولیبریٹ کرنا شروع کر رہے ہیں. سو یقین کریں اکوپمنٹ کے ساتھ نمبر 1 نہیں ہوتے ہیں. اٹ از ٹو ڈو ود دی آئیڈیالوجی اینڈ فلاسفیز آف دی اکیڈیمکس. سو یہ کولیبریشن پورے پاکستان میں ہو سکتی ہے, اینڈ آہستہ آہستہ ہمارے اپنے بھی اکوپمنٹ ڈیولپ ہو جائیں گے انشاءاللہ. پنجاب کے علاقے سے آئے یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, ایک تو ہمارے ناظرین کو اپنا انٹروڈکشن بھی کروا دیجیے, اور دوسرا آج کی جو سیر رضا کانفرنس کا آغاز ہوا ہے تو کیا سمجھتے ہیں یہ طلباء و طلبات کے لیے کتنی یوزفل ثابت ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو یونیورسٹی وائس چانسلر اور فیکلٹی ممبرس کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے بھی انوائٹ کیا. اور یقیناً کانفرنسز جو ہیں وہ ایک لرننگ پلیٹ فارم ہے جس میں جو ریسرچ ہو رہی ہے, خاص طور پہ نینو ریسرچ ان ملٹی ڈسپلنری ایریاز میں, جو کہ ایک امپورٹنٹ ایریا ہے پاکستان کی نیشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی, اور یونیورسٹیز کین پلے ویری امپورٹنٹ رول. سو فرام دیٹ پرسپیکٹیو یقیناً ایک اچھا پلیٹ فارم ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے, فیکلٹی ممبرس کے لیے, کہ وہ ایک جوائنٹ پلیٹ فارم پہ آ کے اپنی ریسرچ شیئر کریں, اور جو نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو آگاہی کریں, نئے پروجیکٹس بنائیں, اور ساتھ ساتھ ریسرچ پبلیکیشن کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کمرشلائزیشن کو فوکس کریں. اور اس میں جو ہمارے اورکس کے آفیسز ہیں یونیورسٹیز میں, دے کین پلے ویری امپورٹنٹ رول. تو یقیناً یہ نئی یونیورسٹی ہے, اور VC صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں اس یونیورسٹی کو آگے لے کے چلنے میں, جس میں ڈیولپمنٹ کا کام ہے, جس میں اور بہت ساری جو ٹیچنگ لرننگ کوالٹی ہے اس کے اوپر ان کا فوکس ہے. تو آئی وش ہم آل دا بیسٹ. اور جو گورنمنٹ سے اور جو ڈفرینٹ آرگنائزیشن سے ان کو سپورٹ حاصل ہے, یقیناً یہ ایک اچھی بات ہے کہ ایک نئی یونیورسٹی اسی صورت میں ڈیولپ ہو سکتی ہے جب اس کی کولابریشن ہو, نیٹ ورکنگ ہو تمام یونیورسٹیز کے ساتھ, خاص طور پہ جو نیئر بائی یونیورسٹیز ہے, ہزارہ ہے, منصیرہ ہے, اور جو فاکشولے ہے. اسی طرح مری میں ابھی نئی یونیورسٹی بنی ہے, کوسار یونیورسٹی. تو ان سب کو ایک کنسورشیم کے طور پہ اگر یہ کام کریں تو یقیناً اس میں یونیورسٹیز کا فائدہ ہے, اسٹوڈنٹس کا فائدہ ہے, فیکلٹی کا فائدہ ہے, اور ایونچولی پھر وہ نیشنل ڈیولپمنٹ میں اپنا کردار بہتر ادا کر سکتے ہیں. اچھا سر, ایک کوشچن اور کرنا چاہوں گا شاٹ سا. ہماری جو دنیا کی یونیورسٹیز ہیں اس میں میکسیمم 66% جو ہے وہ پریکٹیکل لائف اسٹوڈنٹ کو اس کی طرف لے کے جایا جاتا ہے, لیکن پاکستان کے اندر یہ ایک المیہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں تھیوری بہت زیادہ ہے, پریکٹیکل لائف کی طرف نہیں کیا جا رہا. تو اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے سر؟ اچھا, یہ دیکھیں کہ ابھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا جو لیٹسٹ انٹرنیشنل رینکنگ آئی ہے QS اور ٹائمز ہائر ایجوکیشن, تو اس میں ہماری یونیورسٹیز کی ویزیبلٹی ہے, جو کہ ایک خوش آئند بات ہے. لیکن اب جو دوسرا ایلیمنٹ, اور خاص طور پہ جو SDGs کو جو پیرامیٹرز ہیں ان کو اٹین کرنے میں, تو ہماری کافی یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں جنہوں نے ان کے ساتھ لنک کر کے اپنے آپ کو ریکگنائز کروایا انٹرنیشنل لیول پہ, وچ از اے ویلکم موو. جو دوسرا آپ کا کویشچن ہے کہ ہمارا جو کریکولم ہے اس کے اندر یہ چیزیں بلٹ ان ہونی چاہیے, تاکہ ہمارے جب گریجویٹ کمپلیٹ کریں اپنی ڈگری تو ان کے لرننگ آؤٹ کم اور ان کی کمپیٹنسیز اور سکلز ایسی ہوں تاکہ ان کی امپلائبلٹی بہتر ہو سکے. اور یہی ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہر یونیورسٹیز کو. اگر نئی یونیورسٹی اس پہ فوکس کرے گی اور سکل سیٹ جو کہ انڈسٹری کی ضرورت ہے اس کو فوکس کرے گی اپنے کریکولم میں, لیبس میں, پروجیکٹس ہیں, FIPs ہیں, تو اگر اس کے ساتھ اگر اس فوکس کے ساتھ چلیں گے تو یقیناً ہماری جو امپلائبلٹی ہے نئے گریجویٹس جو پروڈیوس ہو رہے ہیں نئی یونیورسٹی میں وہ بہتر ہو سکے. ڈائریکٹر ریسرچ جناب ڈاکٹر عجب خان, ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. سر, آج سیر روزہ کانفرنس کا آغاز کیا گیا ہے. آپ پر تمام تر ذمہ داریاں جو ہیں عائد ہوتی ہیں, تمام تر جو انتظامات ہوتے ہیں آپ کو کرنے ہوتے ہیں, تو آج کی سیر روزہ کانفرنس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں جناب؟
جی ریسرچ جو ہے دنیا میں ترقی ہوتی ہے ریسرچ سے. جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی اگر آپ فنڈ کی ایکسپینڈیچر دیکھ لیں تو زیادہ تر وہ ریسرچ پہ کرتے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں آپ جو موبائل فون یوز کریں آپ کے ہاتھ میں یہ بھی کسی کا ریسرچ ہے اور پروڈکٹ اس پہ بنا ہے. اس بھی پھر آپ کی جو اکانومی ہے وہ ریوالو ہوتی ہے. تو اسی سلسلے میں ہم نے ابھی جو ایبٹ آباد یونیورسٹی کا ایک تھیم رکھا ہے کہ یہاں پر ہم صرف وہ بچے نہ پروڈیوس کریں جو صرف نوکری کے لیے ہی ڈھونڈتے رہیں. ہم کہتے ہیں ایسے بچے ہم پروڈیوس کریں جن کے پاس آئیڈیاز ہو, جو اپنا کاروبار بھی شروع کر سکیں, جو دوسروں کو بھی نوکری دے سکیں. اور اسی حوالے سے ہم نے آج یہ کانفرنس رکھا ہوا تھا. اس میں 25 ممالک کے لوگ لیکچر دیتے ہیں. انفارچونیٹلی انہوں نے ادھر ہی آنا تھا اور اس کیمپس میں ہونا تھا, لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے ہم اس کو نہیں کنٹینیو کر پائے, تو اب یہ آن لائن ہوگا. لیکن اس سے بھی ہمارے جو 3 یونیورسٹیز جیسے ہزارہ یونیورسٹی کے بچے ہیں, ایبٹ آباد یونیورسٹی کے بچے ہیں, فاخر شعلے آسٹریا ہری پور کے بچے ہیں, ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. اور ہماری جو کتاب کی تعلیم ہے نا, میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مجھے کتاب والا ڈگری ہولڈر نہیں چاہیے, مجھے وہ چاہیے جو میرے معاشرے کے مسائل جو ہے اس کو حل کر سکے. ڈگری کے ساتھ اس کو یہ نالج بھی ہو کہ میرا جو مسئلہ ہے وہ کیسے. میں آپ کو ایک اگزامپل دوں گا. آپ کسی بچے سے پوچھتے ہیں آئے میرا راؤٹر ذرا ٹھیک کر دیں, انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا, وہ کہہ رہا نہیں میں نے تو صرف کتاب میں پڑھا, میں نہیں کر سکتا. تو یہ اس وجہ سے ہم یہ رجحان ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ڈگری ہولڈرز کے بجائے ہم اسکل ماسٹر, ہم اس کو میں انگلش میں کہوں گا کہ اسکل ماسٹر پروڈیوس کریں, اور وہ تعلیم کے ساتھ ان کے پاس اسکل بھی ہو, تو آگے جا کے وہ کمپیٹ کر سکیں گے دنیا میں. جی, تو اس حوالے سے یہ ہماری کوشش ہے کہ ایبٹ آباد یونیورسٹی کو ریسرچ میں ہم آگے لے جائیں. ہمارے وائس چانسلر صاحب نے بھی آپ کو بتا دیا کہ اچھا سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے جو جس طرح دنیا کی اگر یونیورسٹی کی بات کریں تو دنیا میں 66% جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر پریکٹیکل لائف میں طلباء کو گزارا جاتا ہے, تو کیا آپ پاکستان میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا فقدان ہے؟ جی بالکل. اصل میں دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں تو ابھی سسٹم شفٹ ہو گیا, آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن ہم اس کو کہتے ہیں. اس میں آپ کی جو ہوتی ہے 40% نالج ہوتی ہے, 30% آپ کے اسکل ہوتے ہیں, اور ایک ساتھ میں ایٹیچیوڈ. جی بالکل. بچے یہ نہیں کہ بس یار میں نے ڈگری لینی ہے, نہیں ڈگری نہیں لینی ہے, اس کا ایک پیشن ہونا چاہیے, اس میں پڑھنے کا ایک رجحان ہونا چاہیے. جی میں نے پڑھنا ہے اور میں نے آگے کچھ کر کے دکھانا ہے. صحیح. اچھا سر, تو کتنا ٹائم اس کو لگے گا دیگر جو بین الاقوامی معیار کی جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں, جو جامعات ہوتی ہیں, تو کتنا وقت لگے گا کہ یہ وہاں تک سفر کر پائے گی ایبٹ آباد یونیورسٹی؟ دیکھیں ایبٹ آباد ویسے تو مشہور ہے کہ یہ ایک اکیڈیمک ٹاؤن ہے, اور اس کی جو حالات ہے وہ بہت سے جو ٹاؤن سے بہتر ہیں ایجوکیشن کے لحاظ. میں نے آپ کو ایک بتا بھی دیا کہ میں بھی خود ادھر شفٹ اپنے بچوں کے ایجوکیشن کی وجہ, تو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. میں کہتا ہوں نیکسٹ 5 ایئرز میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو یونیورسٹی ٹرانسفارم ہو جائے گی اور آپ ایک انٹرنیشنل کلاس کا انسٹیٹیوشن دیکھیں گے ادھر. ناظرین, جیسا کہ ہم نے جو ڈاکٹر پروفیسر طاہر عرفان صاحب تھے جو ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اونر ہیں, ان کی جو باتیں تھیں, ان کی جو گفتگو تھی, ان کے کمنٹس آپ تک پہنچائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پروفیسر صاحب جن کا تعلق پنجاب یونیورسٹی سے ہے, ان کی گفتگو بھی آپ تک پہنچائی. تو ضروری یہ بات ہے کہ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ جو دنیا بھر کی یونیورسٹیز ہیں وہاں پر جو تھیوری کے بجائے پریکٹیکل جو لائف ہوتی ہے طلباء و طالبات کی, اس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے اور اس کے متعلق تعلیم دی جاتی ہے. تو یہاں پر جو پاکستان کے اندر ایک المیہ ہے کہ یہاں پر تھیوری کے حوالے سے بہت زیادہ تعلیم دی جاتی ہے طلباء و طالبات کو. تو اس حوالے سے ہم نے بھی کویسچن کیے طلباء و طالبات کے حوالے سے بھی, اور جو ایجوکیشن ہے اس حوالے سے بھی. تو ناظرین آپ کا آج کا پروگرام جو ہے یقیناً آپ کے لیے بہت زیادہ یوزفل ہوگا. ہمارے جو ناظرین ہمیں جو طلباء و طالبات دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی زیادہ یوزفل ہوگا. آپ کو کیسا لگا ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان سجاد تنوری اور کیمرہ مین عامر امین کو دیجیے اجازت. اللہ نے ایک بار